पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। नहीं, लेकिन सर एक मतलब इसका और भी तो हो सकता है कि जनाब 32 अरब डॉलर की या 34 अरब डॉलर की अदायगी करनी है पाकिस्तान ने 31 दिसंबर तक। 7 जनवरी से पहले पाकिस्तान ने IMF को सबमिट करना है। ये चीजें जब बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों की भी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। कि फिर पेट्रोल जब अब आलमी मार्केट में सस्ता है तो हमें तो यहाँ पे सस्ता नहीं मिल रहा, हफ्तों की बात भी नहीं, दिनों की बात है, और उसको तो हम 200 से नीचे ले आएंगे, तो वो कहाँ गए सारे बयान? अपना माल बेचते हैं पाक रुपीज के अंदर अफगानी, और वापसी पे डॉलर खरीद के साथ लेके जाते हैं। अगर चली जाए काजकिस्तान, अगर चली जाए किर्गिस्तान, अगर चली जाए ताजिकिस्तान, कि मेरे गरीब का नवाला, सस्ता नवाला चोरी हो के किसी और मुल्क में जाके ना बिके। आप ये देखिए, इस दफ़ा यूरोप में 16 दिसंबर को सेल लग गई थी। प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव, और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतने ज़्यादा वक्फे के बाद आज हम फिर अपने नाजरीन की खिदमत में हाज़िर हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ मुझे भी बहावलपुर जाना पड़ गया, एक दोस्त की साहबजादी की शादी थी, तो उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करना था। तो बहरहाल सर वो भी रुखसत, आप उनको भी रुखसत कराए, 2022 को भी आपने रुखसत कर दिया, लेकिन ये जो 2023 शुरू हुआ है ये कुछ बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की खबरों और अफवाहों के साथ शुरू हुआ है। ज़ाहिर अफवाहें और ख़बरें जो हैं वो तो हमारे यहाँ आजकल लगता है इसी का ही जो है वो बाज़ार गर्म है। मैं वहाँ पे शादी के सिलसिले में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मिले, बच्चे भी मिले आन के, जो वहाँ पे एक ख़ास सियासी पार्टी के वर्कर थे, वर्कर नहीं बल्कि वो पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। तो उन्होंने बताया कि वो उनको जो है वो जो टीम हेड है उसको वो 20,000 रुपया मिलता है, और जो उसने आगे 20 लोग और भर्ती करने होते हैं उनको मिलता है तकरीबन 8-8 हज़ार रुपया पर मंथ। तो वो फिर उनको फिर हदायत आती हैं किसी सेंट्रल कमांड से, और यूं वो ट्रेंड्स बनाते हैं, और वो भी बहरहाल मेरे इल्म में इजाफा हुआ कि ऐसे करैक्टर मुझे मिले, क्योंकि पहले हम ये सुनते ही थे सिर्फ कि ऐसे होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक भी हुआ। और ये जो हमारे जो गरीब इलाके हैं ना, जहाँ पे पावर्टी का लेवल कहा जाता है बड़ा हाई है, वहाँ पे ऐसे नीम खानदा या पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पैसे मिलते हैं। ताहम अफवाहें बड़ी ज़्यादा हैं। ये कहा जा रहा था कि 2022 के अंदर हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और वजह उसकी ये बताई जा रही थी कि हुकूमत ने 32 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं 31 दिसंबर 2022 तक। अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो इसके दो ही मुतालब हो सकते हैं कि या तो हमने वो 32 अरब डॉलर की अदायगियाँ कर दी हैं, या ये लोग झूठ बोल रहे थे। ठीक है ना? नहीं, लेकिन सर एक मतलब इसका और भी तो हो सकता है। हाँ, कि 2022 गुजर गया, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन अब जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये 2023 में डिफॉल्ट कर जाएगा। ये कोई वाकई कोई इस तरह का सीरियस इशू है, या ये एक ट्रक की बत्ती है कि 2022 में नहीं हुई पूरी, और अब वो 2023 क्योंकि शुरू हो चुका है तो 2023 की बातें शुरू हो गई हैं? मैं उसी तरफ बात को लेके आ रहा हूँ कि इन्हीं लोगों ने कैलकुलेशन करके हमें बताया था। ये जो इनके मुआशी तर्जुमान हैं वो उन्होंने बताया था कि जनाब 32 अरब डॉलर की या 34 अरब डॉलर की अदायगी करनी है पाकिस्तान ने 31 दिसंबर तक, तो वरना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब बज़ाहिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हुकूमत ने कोई अदायगी की है या नहीं की, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो हम दो नताइज उसमें से निकाल सकते हैं कि या तो पाकिस्तान ने अदायगी कर दी है इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो या फिर ये लोग गलत बयानी कर रहे थे। अब यकम जैसे ही चढ़ी है, ये नया साल चढ़ा है, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये हमें पाकिस्तान को जनवरी में जनाब जो है पहले 32 था, अब 8 अरब डॉलर पे आ गया, 8 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। तो मैं इसको पिछले पैरामीटर पे ही लूँगा। देखिए कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, और क्योंकि IMF जो है वो 4200 अरब रुपए का जो हमारा फ्यूल का ईंधन के शोबे का, जिसके अंदर पेट्रोल भी है, बिजली भी है, गैस भी है, ये सारे शोबे आ जाते हैं ना, इनका टोटल जो पाइल अप हो गया है
اسے کیا کہنا چاہیے، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، وہ 4200 ارب روپیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کو میٹ کرنے کے لیے ان آئی ایم ایف کی طرف سے سجیشن تھی کہ آپ جو ہے وہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھائیے. اس کے اوپر حکومت نے پھر کہا کہ نہیں، ہم پہلے بہت قیمتیں بڑھا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر آپ کسی ورکیبل سلوشن کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. تو وہ ورکیبل سلوشن جو ہے وہ 7 جنوری سے پہلے پاکستان نے آئی ایم ایف کو سبمٹ کرنا ہے. پھر 9 کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے اپنا حافظ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو بہتر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. لیکن سر یہ جس طرح سے آپ نے باقی چیزوں کی بات کی کہ فیول کی پرائس، گیس کی، بجلی کی، یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی باقی چیزوں کی بھی پرائس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو نہ بھی سامنے رکھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے وہ نان ایسوسیشن جو ہے ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جی 15 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان ہونا چاہیے. بلکہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں بہت سی جگہوں پہ تو یہ اس ریٹ پہ بیچنا شروع بھی ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دودھ والے جو ہیں ان کے الگ مطالبات چل رہے ہیں. تو جب اس طرح کی بیسک چیزوں کی الگ الگ سے جو ہے لوگ پرائس طے کرنا شروع کر دیں تو آپ سوچیں کہ مہنگائی کا لیول کہاں جا رہا ہے. پروف ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو لیکن مڈل کلاس ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے یہ جو روٹی والا ہے نا، یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل اس وقت گندم کی قیمت جو ہے وہ 6000 روپے پر مونڈ ہے، پر 40 kg ہے. ہمارے یہاں پہ ہم بیچ رہے ہیں، سرکار کی قیمت ہے 2200 روپے. اب ہم نے بڑھا کے 3200 کی ہے لیکن وہ اگلی سیزن سے ہوگی. سرکاری قیمت ہے 2200 روپے. 2200 کا 6000 کا فرق بہت زیادہ ہے، تقریباً 3800 روپے کا فرق ہے. بلکہ پچھلے دنوں تو گندم کی قیمت جو ہے عالمی منڈی کے اندر وہ 8000 تک بھی چلی گئی، 7.5 پونے 8 تک. اب وہ واپس پلٹی ہے تو وہ تقریباً کوئی 6000 روپے پر مونڈ ہے. گندم کی سمگلنگ عالمی سطح پہ قیمتوں کا موازنہ کرنا وہ میرے خیال سے اس طرح سے تھوڑا سا ناانصافی نہیں ہو جاتی کہ پھر پیٹرول جب اب عالمی مارکیٹ میں سستا ہے تو ہمیں تو یہاں پہ سستا نہیں مل رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں یا لوگوں کی جو ایوریج انکم ہے ہمارے پاکستان میں تو وہ نہیں ہے، نہ وہ کہیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی. آپ میری بات، آپ آرگومنٹ کو دوسری طرف لے گئے. میں اس بات کا خود پلیڈر ہوں جو آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیے ہماری قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی کے برابر نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل ایبسولوٹلی درست کہا. لیکن ایک چیز میں ہونا چاہیے، ایک میں صرف چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کا موازنہ کرنا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ جو عالمی مارکیٹ میں سگریٹ کی قیمتیں ہیں نا وہ یہ کریں. جو عالمی مارکیٹ میں دوسری وہ چیزیں جو آپ کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں ان کی قیمتیں اس لیول تک پہنچائیں نا تاکہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں. یہ روٹی، بجلی، پیٹرول، ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے تو یہ لوگوں کو ڈیفالٹ کروا رہے ہیں، اپنی حکومت بچا رہے ہیں لیکن عام عوام کو انہوں نے ڈیفالٹ کروا دیا ہے. توبہ ہے، آپ ایک تو بات بھی نہیں نہ سنتے. یہی بات ہے، اپنی بات پوری کر لی، یہی میرا آرگومنٹ ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ قیمتیں پاکستان کے اندر بڑھ کیوں رہی ہیں، ہم اس کی ریزننگ جاننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑھ کیوں رہی ہیں؟ سر سوری میں ایک دوبارہ ہو رہی ہے. اصل میں جو مجھے زیادہ غصہ چڑھتا ہے یا آپ کا آرگومنٹ بھی اس طرح جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے 20 اکتوبر یا 22 اکتوبر کو ایک بیان دیا تھا جی ڈالر کی قیمت کو تو ہم ہفتوں کی بات بھی نہیں، دنوں کی بات ہے اور اس کو تو ہم 200 سے نیچے لے آئیں گے. تو وہ کہاں گے سارے بیانات؟ ہاں وہ بھی پوچھا جانا چاہیے. اب ڈالر گھوم پھر کے دوبارہ 226 پہ چلا گیا. ایک دفعہ وہ 248 یا 242 سے 222 تک لائے ہیں، کافی دیر انہوں نے رکھا ہے لیکن اب اوپر جا رہا ہے 226 تک. اور لیکن 226 پہ مل کے ہی نہیں رہا، 252 تک پہ مل رہا ہے جب تک اوپن مارکیٹ کے اندر. لیکن انٹر بینک کی بات ہو رہی، ہم کریں گے، انٹر بینک ہی کوٹ ہوتا ہے. تو جو انٹر بینک کے اندر ہے 226 کراس کر گیا ہے اور جو ہے امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے وہی دستیاب ہے. اب ظاہر ہے 252 تک چلا گیا ہے پشاور اور کوئٹہ کے اندر، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ڈالر خرید کے افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 2 ماہ پہلے. حکومت پاکستان کو یہ نوٹیفیکیشن واپس کروانا چاہیے. وہ یہ تھا کہ پاکستان کے روپے کے اندر افغانستان میں ٹریڈ نہیں ہو سکے گی.
تو پہلے جو پاکستان کے روپے میں افغانستان میں ٹریڈ ہو جاتی تھی افغانستان کے ساتھ ہماری، اب جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اپنا مال بیچتے ہیں پاک روپیز کے اندر افغانی، اور واپسی پہ ڈالر خرید کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو یوں پاکستان کی اوپن منڈی کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی شارٹیج پیدا ہو گئی ہے. لیکن مجھے وہ پہلی بات آپ نے مکمل نہیں کرنے دی، وہ میں مکمل کر کے رہوں گا. وہ بات یہ ہے، آپ مکمل کریں. ہاں وہ بات یہ ہے کہ ورنہ آپ کے جو فالوورز ہیں نا انہوں نے مجھے بہت سنانی ہے کہ آپ قاضی صاحب کو بولنے نہیں دیتی. وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری گندم کا اجرا جو ہے وہ 2200 روپے پہ ہوتا ہے، جو آپ کے اور میرے لیے ہے. حکومت جو ہے اس کے اوپر سبسڈی دیتی ہے اور 2200 روپے پر مانڈ کے اوپر وہ گندم جاری کرتی ہے ملوں کو، اور ملیں اس کا اسی قیمت کے تناسب سے آٹا بنا کے بیچتی ہیں. اب یہ دن ہے آخری دن، مارچ میں سندھ میں گندم آ جاتی ہے اور اپریل میں تو پنجاب میں بھی آ جاتی ہے، اور اس کی بائنگ بھی شروع ہو جاتی ہے سرکاری طور پہ بھی، اور جو لوگ جنہوں نے گھروں میں رکھنی ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں جنوری اور فروری کے اور مارچ کا ادواڑا، کہ جن دنوں کے اندر سرکار کے پاس جو ریزرو پڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہ ریزرو جاری کرنے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو پچھلی جب اپریل کے اندر آئے تھے جناب شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے آٹے کے ٹرک کے پی کے مختلف جگہوں کے اوپر بھجوا دیے تھے کہ سستا آٹا بیچے جا کے، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل، ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور لوگ لائنوں میں لگ کے خرید رہے تھے. لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ جو لائنوں میں لگے ہوئے تھے وہ دیہڑی دار ہوتے تھے. وہ ایک ایک بندہ جو تھا، ایک ایک فیملی 5 بیگز جو تھی وہ لے جاتی تھی شناختی کارڈ دکھا کے، اور وہ اس کو آگے افغانستان کے لیے بیچ دیتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے یہ سلسلہ جو تھا وہ جون میں بند کر دیا، اور جون میں پاکستان نے 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سیلاب جولائی میں جو آئے ہیں اس کے بعد ان کے نتیجے کی سیلاب تو خیر عید سے پہلے آ گئے تھے، اس کے نتیجے کے اندر جو تھا وہ پاکستان میں گندم کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو لہٰذا حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کا فیصلہ کیا تھا. میرے خیال ہے کہ اس میں سے آدھی آئی ہے، کیونکہ ریٹ بہت بڑھ گئے تھے گندم کے. اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کے پی کے سے یا فاٹا سے ٹریڈر اٹھتا ہے اور وہ یہاں سے گندم خریدتا ہے، مطلب کہ فلور مل سے، جس کو 2200 روپے پر مانڈ پہ جاری ہوئی ہے. وہ کہتا ہے تم مجھے 3000 پہ گندم بیچ دو، 3.5 پہ بیچ دو. وہ یہ گندم اٹھا کے افغانستان لے جاتا ہے جہاں پہ وہ 6000 کی 7000 روپے پر مانڈ کی بک رہی ہے، اور وہاں پہ وہ بیچتا ہے. اب 2 طریقے ہیں ڈالر کی قیمت روکنے کے لیے بھی اور آٹے کی قیمت کو بھی نیچے روکنے کے لیے بھی، کہ جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جن کا کام ہے غیر قانونی طور پہ جانے والی چیزوں کو روکنا، وہ اپنی ذمہ داری کما حق کو ادا کریں، اور یہ چیزیں جو وہاں پہ بارڈر کراس کر رہی ہیں ان کو روکیں. کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو سستی روٹی دینی ہے، ہم ان کو انٹرنیشنل ویجز نہیں دیتے. ہم ان کو $2 $3 پر ڈے کے ویجز دیتے ہیں جو دنیا بھر میں کم ترین ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ تو سر صرف $1 کی جو ہے نا ویج جاری ہوگی. ہاں نہیں، $1 بہت کم ہے، 250 روپے دیہڑی کے اوپر بہت کم ہے. ہاں ایگریکلچر کے جو ہمارے ورکر ہیں نا، جو دور دراز کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر شاید آپ کی بات درست ہو. لیکن ہم جو عام لیبر کو کم ترین ریٹ دیتے ہیں تو وہ $3-4 حد $5 پہ ہوتا ہے. آج مزدور جو ہے وہ 1200-1500 لے رہا ہے لاہور کے اندر. تو جب آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہ ریٹ بہت نیچے آ جائے گا، بہت نیچے. تو ایسی صورت کے اندر ہم عالمی منڈی کی قیمتوں پہ اپنے لوگوں کو چیزیں اور خاص طور پہ بنیادی استعمال کی چیزیں آفر نہیں کر سکتے. لیکن جو ان کو ہم سبسڈی دیتے ہیں وہ سبسڈی چوری ہو کے اگر چلے جائے افغانستان، اگر چلی جائے قازقستان، اگر چلی جائے کرغزستان، اگر چلی جائے تاجکستان، تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس چیز کو ہمیں غور کرنا چاہیے. روکنا بھی تو سر انہی اداروں کا آخری بات یہاں پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے گندم کا وہ ہے قازقستان، جو کہ یہ جو 4 ممالک جن کا میں نے نام کیا ان کے پچھلی طرف واقع ہے. تو وہ ہماری گندم کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ بات پوچھی جانی چاہیے کہ ان کو تو وہاں پہ ابینڈنس آف گندم اویلیبل ہے. لارجسٹ یا ٹاپ 3 ایکسپورٹر کے اندر قازقستان کا شمار ہوتا ہے. وہ اس لیے گندم ہماری پسند کرتے ہیں کہ ہماری گندم کے اندر ذائقہ ہے، ہماری گندم کے اندر لیڈ ہے. وہ جو آپ خواتین آٹا گوندتی ہیں نا،
اور وہ پیڑا بنتا ہے, روٹی بنتی ہے, وہ والی لیڈ ہے, ان کی گندم کے اندر وہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری گندم کو پریمیم گندم سمجھ کے, مزیدار گندم سمجھ کے پورے سینٹرل ایشیا کے اندر, جس طرح باسمتی جو ہے ہماری خوشبو والی ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے, اس طرح ہماری لیڈ والی جو گندم ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. یہ جو انڈس کا ڈیلٹا ہے یہاں پہ یہ اگتی ہے, یہ ہماری پریمیم پروڈکٹ ہے, اور یہ ہم سبسڈی دینے کے لیے یہاں پہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کھانا کھائیں, اور وہ سمگل ہو کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور مہنگے داموں جا کے بکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سبسڈی دینی چاہیے عام آدمی کو, کیونکہ اس کے ویجز انٹرنیشنل نہیں ہیں, لیکن سارے اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ میرے غریب کا نوالا, سستا نوالا چوری ہو کے کسی اور ملک میں جا کے نہ بکے. اس بات کا بھی تو ڈیمانڈ کرنی چاہیے نا عفیفہ بی بی, ہمیں ان لوگوں سے جتنی یہ ذمہ داری ہے ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے, اور حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پس تو عوام رہی ہے, ان کی اس نااہلی کی وجہ سے. جی اب آپ دیکھیے نا, ایک ہمارے ہاں ایوریج فیملی سائز جو ہے وہ 5 افراد پہ مشتمل ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ فرض 5 بچوں پہ ہے ویسے, لیکن ہم 2 میاں بیوی اور 5 بچے, 7 افراد کے لیے اگر آپ 2 وقت کی روٹی کیلکولیٹ کریں اور 10 نان بھی ان کے گھر میں ایک وقت میں آنے ہیں, تو 20 نان کا مطلب ہے کہ 600 کی صرف روٹیاں آئیں گی ان کے گھر. اس ملک کے اندر جہاں پہ منیمم لیبر ویج جو ہے وہ 1200 روپے ہے, باقی کسی سالن کو, کسی اور چیز کو تو آپ بھول جائیے, اس فیملی کے اندر اگر 600 کی نان آئے گا, روٹیاں نہیں نان آئیں گے, تو یہ ظلم ہے, یہ بہت شدید ظلم ہے کہ آپ 600 کی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کا 18,000 روپے صرف روٹی کی قیمت میں جائے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ بجلی کا بل کہاں سے دیں گی, اور یہ وہ کنزمپشن ہے, گھر کا کرایہ چھوڑ دیں, وہ جھونپڑی ڈال کے سڑک کے کنارے رہ لیں گے, لیکن یار یہ وہ ہے جس میں چھٹی بھی کوئی نہیں ہے, کسی میں ناغا بھی کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مہمان آ سکتے ہیں اس کے اندر. ہاں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مطلب کہ آپ کہیں کہ چلیں جی آج ہم کھانا نہیں کھاتے. یہ دن میں کم از کم 2 دفعہ نہیں تو 3 مرتبہ, میں نے 2 دفعہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ 2 دفعہ. اس کے اندر کوئی آپ کو بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دیکھیں جب تک ہم لوگ, کیونکہ میں ایک چیز جو یہ دیکھ رہی ہوں کہ نشاط جو ملز ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے مالکان ہیں ان کو نون لیگ کے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر نون لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے, اسحاق ڈار جیسے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے, اور نشاط ملز کے یونٹس بند ہو رہے ہیں, وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, تو پھر تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے بعد جتنی ہماری ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہیں, جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے یونٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, تو پھر مجھے تو بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ ہمیشہ ایک اچھی خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی بہتری کی امید کہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے آج میں نے صبح اخبار پڑھی تھی, تو یہ جو یونٹس جو ہیں جو کہ بند ہونے کی بات ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے پھیلائی تھی, ان میں سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اینول شٹ ڈاؤن تھے, وہ اینول شٹ ڈاؤن ان کے ختم ہونے جا رہے ہیں. ایک بات ٹیکسٹائل کے اوپر اوور آل دنیا کے اندر جو ہے وہ سلمپ ہے, اور ٹیکسٹائل کے جو نشاط سے پہلے اگر میں آپ کو شیخ نشاط صاحب کی کہانی سنا دوں, جو ملتان کے کالونی گروپ کے ہیں میرا خیال, انہوں نے آج سے کوئی سال پہلے, پچھلے سال پہلے نہیں, کوئی 8 ماہ پہلے 9 ماہ پہلے اپنی آدھی کیپیسٹی بند کر دی تھی, اور وجہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی آگے. اور وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کا برین مانے جاتے ہیں, مطلب کہ انٹلیکچوئل ہے, ٹیکسٹائل انٹلیکچوئل ہے, پوری انڈسٹری ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اور وجہ کیا تھی کہ پوسٹ کرونا کے اندر, ڈیورنگ کرونا ہمارے ٹیکسٹائل کو بہت سارے ایسے آرڈرز ملے جو مختلف ممالک نہیں لے پا رہے تھے, لیکن پوسٹ کرونا میں جب وہ ممالک کھل گئے, انہوں نے اپنے آرڈرز دوبارہ واپس کھینچ لیے. تو وہ جو ہمیں آرڈر ملے تھے اس میں کمائی ہمارے ٹیکسٹائل ملر نے 2 سال رج کے کیے, لیکن اب وہ آرڈر واپس چلے گئے ان پارٹیوں کے پاس, ان ملکوں کے پاس, ان کمپنیوں کے پاس جن کے پاس وہ کرونا سے پہلے تھے. تو یوں ایک نیچے کو جاتی ہے سچویشن نظر آ رہی ہے. ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مارکیٹنگ کے اوپر زور دینا چاہیے اور مارکیٹنگ کرنی چاہیے, لیکن یہ سال ڈپریشن کا سال ہے.
اس میں گندم نے مہنگا ابھی تو ہونا سال ہے. شروع ہوا ہے اور آپ ڈپریشن کی باتیں کر رہے ہیں. اور جیسے ہم جب چھوٹے تھے نا تو کہا جاتا تھا کہ سال کے پہلے دن جو کچھ ہوگا نا آپ کے ساتھ پورا سال ویسے ویسا ہوگا. تو اگر آپ ابھی ڈپریشن کی بات کریں تو یہ تو اس کا مطلب یہ 2023 پورا ڈپریشن میں گزر جائے گا. 2023 کے اندر جو ہے بہت مینجمنٹ سکل چاہیے کہ لوگوں کو اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے. آپ یہ دیکھیے اس دفعہ یورپ میں 16 دسمبر کو سیل لگ گئی تھی جو کہ 26 دسمبر کو لگا کرتی ہے. وہاں پہ بہت سارے سٹورز کے اوپر ہمارے ویورز ہمیں فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں, بعض سٹورز کے اوپر 16 دسمبر کو سیلز لگ گئی تھی. اس کا کیا مطلب تھا بھئی؟ کرسمس تو ابھی 25 کو آنی تھی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کمپنیوں کی سیلز نہیں ہو رہی تھیں, ان کا مال نہیں بک رہا تھا. ان کا مال بکے گا تو وہ ہم سے مزید بنوائیں گے یا مزید خریدیں گے نا. تو اس لیے دوسری بات اس میں ایک آخری بات پھر ہم اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جنوری کے پہلے پندواڑے کے اندر دنیا بھر کے اندر ٹیکسٹائل کے ایکسپوز ہوتے ہیں. جرمنی میں ہوتا ہے, فرانس میں ہوتا ہے, برطانیہ میں ہوتے ہیں. ہمارے جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ اگلے سال کے لیے فریش آرڈر لے کے آتے ہیں. جنوری میں آرڈر آئے گا, فروری مارچ کے اندر ایک دم آپ کو رائز نظر آئے گی ٹیکسٹائل کے اندر, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جس نے دھاگا خریدنا وہ دھاگا خریدے گا, جس نے کپڑا خریدنا کپڑا خریدے گا, گارمنٹ وغیرہ وہ شروع کریں گے. اور اگلے 6 ماہ تک یعنی کہ اگست تک نا مینوفیکچرنگ ہماری پیک پہ ہوگی, اور پھر اگست میں ہم ڈسپیچ کرنا شروع کر دیں گے جو سپٹمبر اکتوبر میں وہاں پہ پہنچیں گے, اور دسمبر میں مال ہمارا ڈسپلے ہوگا شو روم کے اندر, ٹھیک ہے. یہ سرکل ہے. تو یہ دن ویسے بھی تھوڑے سے سلم کے ہوتے ہیں کیونکہ اگلا آرڈر آیا نہیں ہے اور پچھلا آرڈر بھگتا بیٹھے ہیں. تو ان دنوں کے لیے 15 دن سے لے کے مہینے کے لیے ہمارے انڈسٹریسٹ اپنے یونٹ کلوز کر دیتے ہیں کہ چلیں لیبر کا خرچہ تو بچائے نا, کیونکہ لیبر تو کچھ کر نہیں رہی. تو اس کو بھی اس فیکٹر کو بھی دیکھا جائے. لیکن اس سال ویسے یہ رویہ بھی نا بہت کنڈیم کرنے والا ہے کہ جی لیبر کچھ کر نہیں رہی. مطلب جب آپ نے لیبر کا خون نچوڑنا ہوتا ہے تو ان سے 20-20 گھنٹے آپ کام کروا لیتے ہیں یا 18-18 گھنٹے, اور اس کے بعد جب آپ ان سے کمائی کروا چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یونٹس بند کر دیں اور جی لیبر آپ کو کوئی کچھ پے نہیں کر رہی. یہ کیلس رویہ پہ بھی غور کرنے والی بات ہے. یہ کیلس رویہ ہے, اس کو کنڈیم ہونا چاہیے. ہمیں اس فورم پہ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ لوگوں کو سرکاری نوکریاں نہ دے سکیں لیکن جو پرائیویٹ امپلائیز ہیں کم از کم ان کا اتنا تحفظ تو ضرور ہونا چاہیے, ان کی اتنی جاب سیکیورٹی تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ان دنوں میں کم از کم سروائیو کر سکیں. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضی صاحب کی بات سنی کہ یہ شاید کچھ مہینے کی بات ہے, پاکستان کو نئے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے تو صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے. اور میرے پاس کہنے کو صرف یہی ہے کہ میں دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ہماری عوام کے جو ہے وہ حالات بہتر کریں. بہرحال ایک طبقہ ہے جو بڑے اچھے حالات میں ہے, اس پہ بھی آنے والے ویلاگ میں بات کریں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.